वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील से जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। सियासी सूरत हाल का जिक्र होगा तो सबसे पहले तो जो ताज़ा तरीन ख़बर है और वो जो आज़म खान साहब जो साबिक PSPM थे उनका जो बयान सामने आया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हम सारा दिन डिस्कस भी करते रहे, मीडिया चैनल्स पे बात भी होती रही कि उन्होंने बकौल ज़राए के बयान दे दिया है साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वो साइफ़र कंस्पिरेसी केस में उन्होंने बयान दिया है। बयान जो उनका सामने आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने आज़म खान साहब से वो जो साइफ़र था जो अमेरिका से आया था वो उनसे ले लिया था और उसके बाद वो गुम कर दिया गया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो साइफ़र का सारा मामला था ये एक ड्रामा था जो साबिक वज़ीर आज़म ने रचाया ताकि वो अवाम की सिंपथी या उनका सपोर्ट हासिल कर सकें, ये कह के कि उनकी हुकूमत जो है वो एक साजिश के तहत घर भेजी जा रही है। ये जो सारा मामला है इसके ऊपर आज भी हुकूमत की तरफ से काफ़ी बात हुई। अब तकरीबन 3-4 वज़रा ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने बार बार इसी इशू को उठाया कि दो इश्यूज़ हैं यहाँ, एक के सियासत की गई, एक साइफ़र के मामले को लेकर नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू था उसके ऊपर सियासत की गई, अपनी सियासत चमकाई गई, और दूसरी तरफ ये कि वो जो साइफ़र था जो किसी के पास होना नहीं चाहिए वो ना सिर्फ लिया बल्कि उसको गुमा भी दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उस पर जवाब आया है, उनका भी वर्जन सामने आया है। वो ये कहते हैं कि एक लापता जो शख्स था उसका एक मुबैना बयान सामने आया है और उसको जारी किया गया है मीडिया को और वहाँ चलवाया गया है। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये जो मौक़िफ़ है ये बनाया गया है। उन्होंने तर्जुमान ने ये भी कहा कि ये जो साइफ़र था इसके ऊपर तो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं और उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है, इसके ऊपर प्रेस रिलीज़ेस जारी हुई, तो इतना क्या इशू है। असद उमर साहब वो आज एक अदालत में पेश हुए, उनसे भी वहाँ एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी बयान आज़म खान साहब का सामने आया है उससे लगता तो नहीं है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो मज़ीद होंगी, और उन्होंने कहा कि ये तो आर्टिकल 6 के तहत भी इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कौमी सलामती को ख़तरे में डाला जो साबिक वज़ीर आज़म थे और PTI के चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो 14 साल की सज़ा भी बनती है कि साइफ़र को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये अब जो सारा मामला है इसको देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, देखते हैं किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली अब जबकि वज़ीर आज़म साहब एक से ज़्यादा मरतबा ये कह चुके हैं कि हुकूमत घर जा रही है और अब इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस की तारीख़ को लेके अभी भी कुछ गैर यकीनी सी है। अब तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयान आ गया है, वो भी कहते हैं कि 11 अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। ये बयान दिया है स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल साहब ने। उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी मोरलेस मुकम्मल है, सिक्योरिटी एहलकार हमें मिल जाएंगे, जो पुराने हलके हैं उन्हीं के ऊपर इलेक्शंस होंगे, पेपर वगैरह जो है और जो कोऑर्डिनेशन है इदारों से वो उनके बकौल सब तैयारी जो है वो सही है, मगर तारीख़ अब इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है। और जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी तरफ से अभी भी कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाना चाहिए, जैसे कि उनको कोई ख़तरा है या ख़दशा है कि वक्त पर इलेक्शन नहीं होगा। MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो सेंसस नया हुआ है कि उसके ऊपर इलेक्शंस नहीं हो रहे, पुराने सेंसस के बकौल हो रहे हैं। उनके वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है, लगता ये है कि मामले को कुछ संभाल लिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनको यकीन दहानी करवाई वज़ीर आज़म साहब ने कि मसले का हल ढूंढेंगे, MQM से हर बात पर कंसल्टेशंस करेंगे, तो इसलिए अभी लग रहा है कि मसला हल हो चुका है। शरीफ ख़ानदान के लिए भी एक आज अच्छी खबर आई कि जो लाहौर की एहतसाब अदालत है उसने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं
आज़ेब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम होस्ट करते हैं, हमारे कॉलीग हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी आदिल साहब, ये साइफर का इशू एकदम फिर से कुछ रिवाइव सा हो गया है। लग रहा है कि पहले पीछे जब भी वुज़रा आते थे वो कहते थे ओपन एंड शट केस है, अलकादिर का कोई तोशा खाना की बात करता था, कोई मे 9 की बात करता था। अब सडनली पिछले कल गुज़िश्ते लग रहा है कि वो सारे केसेस जो है वो बैकग्राउंड में चले गए और साइफर वाला जो है वो दोबारा अब जरा ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। हाँ, वैसे ऐसे होना तो नहीं चाहिए। अगर तो इस मामले में जो भी था, देखें शुरू से और मुझे आपका भी तजिया याद है, हमारा भी तजिया याद है, हम उस वक्त कहते थे कि ये जो नाम नेहाद यूएस कॉन्स्पिरेसी है इसमें एज सच कुछ नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं साइफर और ये, और उसको चेयरमैन पीटीआई जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी बार बार और उन स्टेटमेंट्स में जो वेरिएशन आई तो उसमें भी वो हमने देखा कि वो बैक ट्रैक कर गए, यो यूएस कॉन्स्पिरेसी वाला था और आखिर में उन्होंने कहा कि जी मुझे जनरल बाजवा नहीं इक़्तिदार से निकाला था। तो अब ये इस लिहाज से ये स्टेटमेंट आज़म खान की सिग्निफिकेंट है कि वो चूंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके, लेकिन एक तो ये है कि वो 30 दिन कहाँ गायब थे, और दूसरा इस स्टेटमेंट की लेजिटिमेसी तभी पता चलेगी जब वो खुद सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या मीडिया के सामने आ जाएं, जो भी है। तो एक बात तो तय है कि वो जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूं, वो जो कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट की लेजिटिमेसी है उस पर तब तक सवालिया निशान होगा जब तक वो आएंगे नहीं। अब जहां तक गवर्नमेंट की बात है तो देखिए गवर्नमेंट ने तोशा खाना पे खेलने की कोशिश की, फिर उसके बाद 9 मई के वाकयात पे खेलने की कोशिश की, और 9 मई के बाद तो बयानिया एक ऐसा बन गया कि जिस तरह से तरीके इंसाफ में फूंक भरी गई थी उसी तरीके से तरीके इंसाफ को फिर तहलील करवाया गया। हम अभी तक देख रहे हैं वो पूरा प्रोसेस, और 9 मई के वाकयात जो थे वो एज ए एक्सक्यूज उसमें इस्तेमाल हुए, लेकिन उसका भी उस तरह से शायद जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रही थी मौजूदा हुकूमत वो शायद उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाया। इसी वजह से आज़म खान साहब की स्टेटमेंट अब आई, और साइफर वाला जो मामला है ये भी जितना भी इस पे खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इससे एक बात तो तय है कि पिछले साल 1.5 साल से जो मुल्क में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें एक बड़ा किरदार जो है वो खुद चेयरमैन पीटीआई का भी है, लोगों को बाहर निकालना, नाम नेहाद अमरीकी साजिश बनाना, वो पूरा सारा। लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि एज ए कंट्री वी नीड टू मूव ऑन। ये जो साइफर है, ये जो वो अगर उन्होंने किया है सजा दें। सर अब हमारे साथ माफ करिएगा आपकी बात काटूं, आमिर जा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार है। जी आमिर साहब, आप आदिल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी सर, वेलकम टू द शो। सर जो आदिल साहब बात कर रहे हैं कि ये ऑब्वियसली अहम तो बहुत है इशू, इस पे तज्जिया हम साल पहले भी करते रहे, मगर शायद हुकूमत वो सारा जो बयानिया बनाना चाहती थी वो पिछले केसेस से बना नहीं, इसलिए अब साइफर पे दोबारा गुफ्तगू शुरू हो गई। अच्छा, एक तो मैं खुद आदिल शाहजेब साहब की गुफ्तगू मजीद सुनना चाह रहा था, आपने बिला वजह शमा मेरे आगे लाके रख दी। अभी तो आदिल शाहजेब साहब रमा हुए थे। सर ब्रेक आ रही है, मैंने कहा दोनों मेहमानों से बात कर ले ब्रेक आने से पहले। आपको पता है हमारे जो मसाइल होते हैं ना बड़े छोटे छोटे होते हैं कि ब्रेक आ रही है। हमारा मसला तो होता है कि भाई तजदिया कौन अच्छा करे, तो माशाल्लाह आदिल शाहजेब साहब इतना जोरदार तजदिया कर रहे थे तो उसमें बिला वजह मेरी इंटरप्शन आ गई। तो मैं एक बात पे बिल्कुल मैं वहां से बात शुरू करूंगा। देखें, आजम खान साहब की पूरा जो महवर बना हुआ है ना, वो ये कि जी आजम खान साहब ने कोई 164 के तहत, उसमें भी आया है कि जी 164 के तहत नहीं किसी और चीज के तहत किया है, एक बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर टेढ़ापन आ गया इस चीज में कि वो 33 दिन या 32 दिन कहाँ गायब थे और अचानक वो कहाँ से नमूदार हुए, और अचानक अच्छा फिर मैं इसी में अगर पुरानी हम बात करें तो 164 के तहत तो हजरत सागडार साहब ने भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान दिया था। और अगर पाकिस्तान की तारीख देखा जाए तो इस तरह के जो बयानात हैं वो बड़े इतने ही जोरों शोर से आते हैं। यानी कि मैंने तो बहुत बार देखा, मुझे 32 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने देखा कि विलन क्रिएट होते हैं, उसके बाद वो उस विलन को तबाह किया जाता है, फिर वही विलन जो है दोबारा कहते हैं हीरो बनकर उभरता है। और हमने देखा कि जो रिवॉल्विंग डोर है पाकिस्तान की सियासत को, उसमें सियासतदान आते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आते हैं। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह चौथी मरतबा कोशिश कर रहे हैं, 3 बार बाहर गए, तीनों मरतबा वापस आए, चौथा अटेम्प्ट है उनका। बेनजीर साहिबा के साथ ये हुआ, एमक्यूएम के साथ कई मरतबा ये चीज हो चुकी है, और पीटीआई पहली मरतबा फेस कर रही है।
اور مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ اتنے ہی زور و شور سے ہم اور آپ تجزیہ کر رہے ہوتے تھے، اخبارات میں سرخیاں لگ رہی ہوتی تھی، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا، عارفہ آپ بھی گواہ ہوں گی، کہ چیزیں کلوجر کی طرف نہیں جاتی. ابھی آپ نے بتایا اپنے ابتدائی کلمات میں کہ جی اچھی خبر ہے شہباز خاندان کے لیے یا شریف خاندان کے لیے کہ منی لانڈرنگ کا کیس ختم ہو گیا. اب ایک زمانہ تھا کہ منی لانڈرنگ کے کیس پہ لوگ ایمان کی حد تک یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جی بوریوں میں بھر کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. یہی تحقیقاتی ادارے، اسی طرح کی پریس کانفرنس، اسی طرح کا ٹی وی پہ بمبارڈمنٹ 24/7 ہوتی تھی. تو میں تو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے کوئی تعجب نہیں ہو رہا، اور مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس ملک کے مسائل کچھ اور ہیں. ایک عام آدمی سے پوچھے، آخری بات، ایک عام آدمی سے پوچھے اس کے دکھ درد کچھ ہے، یہ مہنگائی ہے، معاشی ابتری ہے. ہمارے حکمرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے. جتنی توجہ ہمارے وزراء عمران خان کو ڈیمولش کرنے میں لگا رہے ہیں اور ہماری مطلب نیشنل میڈیا زور لگا رہے ہیں، اگر ملک کے حقیقی مسائل پہ بات کریں تو غالباً ہم 1-2 انچ ترقی کر جائیں گے. جناب جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں عادل شاہ زیب صاحب سے اور عامر ضیاء صاحب سے. جی عادل صاحب، ایک طرف سائفر، اب اس میں تو جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، اتنے کیسز چل رہے ہیں کسی نہ کسی میں. تو الیکشنز کے حوالے سے کچھ نروسنس ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے انٹرویوز بھی جب کریں تو وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی خدشہ ہے کہ الیکشنز وقت پہ نہیں ہوں گے. آف دا ریکارڈ کھل کے ہاں نہیں، میں تو مطلب کہ جو ٹی وی پہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ ایسے کہ ہم چاہتے ہیں. بالکل ایک ہے ان کو خدشہ کہ شاید جب یہ حکومت چلی جائے گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ 6 سے 7 مہینے چلے گا. اب یہ خدشہ ان کو کیوں ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے بار بار کویسچن کرتے ہیں تو یہی ہے کہ یار بہتر یہی ہوگا کہ جتنا جلدی الیکشنز ہو جائیں تو بہتر ہوگا. اور اگر سیاسی لوگوں کا سیٹ اپ آئے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی کیئر ٹیکر، پرائم منسٹر، کوئی سینئر سیاستدان آئے گا تو شاید وہ ان کی سن لے گا. اگر کوئی ٹیکنوکریٹ آئے گا تو جو لوگ الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ معاملات ان کے ہاتھ میں ہی ہوں گے. لیکن ایک چیز انہیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ڈیلے کروانا ہے تو وہ ڈیلے کروا لیں گے، جو بھی پرائم منسٹر آ جائے. یہ تو ایک فیکٹ ہے جو ان کو. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ایک اس وقت اسلام آباد کی راہداریوں میں یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اب آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آئین کو ہم کون سی اہمیت دیتے ہیں، لیکن مختلف وجوہات نکل آتی ہیں. مجھے خود یہ لگ رہا ہے کہ صرف سیاسی جماعتوں کی بات نہیں ہے، ادروائز بھی لیفٹ رائٹ آپ بات کریں تو لوگوں کا یہ ہے کہ شاید 6 سے 7 مہینے ڈیلے الیکشنز ہو جائیں گے. یعنی الیکشنز جو ہیں وہ ہم شاید اگلے سال کہیں اپریل میں، جون، اس طرح سے، کیونکہ مارچ میں دیکھیں آپ نے سینٹ الیکشنز بھی کروانے ہیں، یا تو پھر آپ کو فیبروری میں کرانے پڑیں گے کہ ساری اسمبلیاں بھی انٹیکٹ ہوں، قومی اسمبلی بھی انٹیکٹ ہو، یا پھر مئی جون میں جانا پڑے گا. لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو پھر بجٹ دے کے جانا پڑے گا تو وہ پھر بات جولائی تک چلی جاتی ہے. عامر صاحب، یور ویو آن اٹ، یور ٹیک آن اٹ، جو عادل صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا سچ مچ ایسا کوئی خدشہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے خاص طور پہ؟ ویسے تو عادل صاحب نے پی ایم ایل این کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی پریشان ہے. بات یہ کہ آئین میں تو جگہ نہیں ہے ہماری، آئین کی تو کوئی گنجائش نہیں. پھر دوسرا آئین سر کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ آئین کی؟ میں تو آئینی آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے سپریم ہے نا اس ملک میں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو اس وقت بین الاقوامی حالات، جیسے آئی ایم ایف نے جس طرح سے ہمیں وہ ڈیل دیا ہے اور ان کا پریشر ہے مغربی ممالک کا بھی اور اس کا بھی کہ بھئی الیکشن جو ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں، اور یہ بھی ایک چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں جو اس میں مشکلات درپیش ہیں، ورنہ کرنے کو ظاہر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان ایک آزاد خود مختار ریاست ہے. لیکن یہ دو بڑے ایک ان کے لیے چیلنجز ہوں گے کہ کس طرح سے یہاں سے راستہ نکالتے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کا کیا کردار ہوگا، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو انڈوزمنٹ چاہیے ہوگی، لیگل کوئی کور چاہیے ہوگا، اور وہ لیگل کور کہاں سے ملے گا؟ اگر فرض کریں کہ سیاستدان بھی اس بات پہ نالا ہیں اور مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے، نون لیگ غالباً نیم دلی سے خوش ہو جائے کہ اس کو ایک گیپ مل جائے گا اس چیز میں، پی ٹی آئی سے پہلے ہی جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، تو اس معاملے کے اندر آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل بیسس بھی چاہیے، ایک پاپولر سپورٹ بیس کہیں نہ کہیں چاہیے ہوگی. تو زیادہ مجھے اندیشے اپنی جگہ، میں بالکل عادل کی بات کو سیکنڈ کروں گا، اندیشے میں بھی سن رہا ہوں، میں جس سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جی شاید جو ہے الیکشن آگے چلا جائے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں
ایک ہوتا ہے نا کہ حالات کا جبر آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ وہ راستہ نہیں لینا چاہتے لیکن پھر بھی لینے پہ مجبور ہوتے ہیں. حالانکہ ابھی میرے خیال میں لوگ جو الیکشنز کا پورا وہ کر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھی تمام انتظامات مکمل نہیں ہوئے، ابھی مثبت نتائج نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا پی ٹی آئی فیکٹر ہے. پی ٹی آئی فیکٹر کی فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ختم ہو گئی بالکل، لیکن ایک اس کا ووٹ بینک میں سمجھتا ہوں سمپتی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اس کا. اور سر اگر آپ جو ہے اجازت دیں تو یہی عادل صاحب سے پوچھے، ابھی مثبت نتائج کا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو ہمیں ایک چیز ذہن نشین کر دینی چاہیے کہ دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے لیں یا نون لیگ لے لیں، ان کو دوسرے سائیڈ آف دا کیمپ میں جانے میں افورڈ نہیں کر سکتی. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری ملک میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے جب ایسا ہوا ہے، جب موومنٹس چلی ہیں اور پوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ گئی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2-3 قدم ان کو پیچھے جانا پڑا. تو موجودہ حالات میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اتنا زیادہ ناراض کیا جا سکتا ہے. تو الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے، شاید 2-3 مہینے ہو جائیں، لیکن یہ ایک فیکٹر ہے. اس وقت بھی دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسے کریڈیبل سرویز بھی نہیں ہے، اور الیکشن کے لاسٹ جو ریزلٹ آئے تھے اس کو زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، تو اس بیسس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن جو موجودہ حکومت کی کارکردگی رہی ہے معاشی طور پر، آلدو ڈیفالٹ سے تو ہم بچ گئے لیکن مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، تو وہ سارے فیکٹرز بھی آپ کمبائن کریں تو موجودہ حکومت میں جتنی سیاسی جماعتیں شامل ہیں ان کی ایک مضبوط اپوزیشن موجود ہے، چاہے آپ اس کو چیئرمین پی ٹی آئی کی سپورٹ کہیں یا اس حکومت کی اپوزیشن کہیں، تو گراؤنڈ پر سچویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے موجودہ حکومتی جماعتوں کے لیے. لیکن اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. عامر جا صاحب واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ عادل صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ چولہے پہ خبر گرم ہوئی کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں لیکن نہیں آتے، اور 15 ماہ سے ان کے بھائی کی حکومت ہے وہ نہیں آئے. ان کو کچھ اندیشے ہیں، خدشات ہیں، انہیں فول پروف شیورٹیز چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کے ساتھ پھر پرانا سلوک نہ ہو جائے، کیونکہ اس ملک میں ایک دم ہوائیں بدل جاتی ہیں. ابھی ایک طرف چل رہی ہیں، پھر یہ جو ابھی عادل صاحب معاشی اس کی بات کر رہے تھے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تمام ملبہ جو گرا ہے معاشی اکانومی کا، مجھے یہاں بریک لینی ہے، اور عادل صاحب ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہ جب نواز شریف یہ کنونس ہو گئے کہ الیکشن جو ہیں وہ واقعی 90 ڈیز میں ہوں گے، so you probably get to see him in August or early September. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک. we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب سے اور عادل شاہ زیب صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورال سیاسی صورتحال ہے. جی عامر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی الیکشنز اناؤنس ہوں گے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. آپ کو ابھی بھی کیوں خدشہ ہے سر؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کیا the powers that be روک رہے ہیں، یا ان کے وہ مطلب کہ ابھی بھی ان کو اس طرف سے کوئی خدشات ہیں اس لیے وہ واپس نہیں آ رہے؟ ان کے اندیشے خدشات، دیکھیں بڑی ڈائیکاٹمی ہماری سیاست. نواز شریف صاحب جو ہے حقیقتاً اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے، اصل لاڈلے، وہ اس طرح سے کہ 3 مرتبہ بھیڑے، تینوں مرتبہ ان کو معافی ملی، واپس آئے یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی 4تھی مرتبہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب کو تب تجربہ ہو چکا ہے تو ان کو فول پروف ایک شیورٹیز چاہیے، اور وہ شیورٹیز مجھے نہیں پتا کہ ان کو، ظاہر ہے کہ وہ براہ راست جب اسٹیبلشمنٹ سے تو سنا ہے کہ رابطے میں ہیں اور ان سے ہی بات ہوتی ہے، شہباز شریف سے زیادہ ان سے بات ہوتی ہے اور وہ فیصلہ ساز ہیں. تو جو ان کو ایک یقین جب تک نہیں ہوگا کہ وہ محفوظ ہیں، وہ چاہیں گے کہ میں آؤں پاکستان تو مجھے ایک دن کے لیے بھی جیل نہ جانا پڑے. اب کیا آپ طریقہ واردات اس کا نکالیں گے، کیونکہ ظاہر ان کو سرنڈر تو کرنا پڑے گا، اور کتنی آرام دہ جیل کیوں نہ ہو. پھر ایک اور سوال ہے کہ 15 ماہ وہ اگر اس میں نہیں آئے، اپنے بھائی کے دور حکومت میں نہیں آئے، تو کیئر ٹیکر میں آنا ان کے لیے ذرا سا رسکی ہوگا. اگر میں بڑا کنزرویٹو انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا رسکی ہوگا. وہ خود بھی سوچیں گے نا کہ بھائی کی حکومت 15 ماہ تھی کیوں نہیں آ گئے وہ. بھائی کی بھی اگر جیل میں رہتے تو بہت آرام دہ جیل ہوتی نا. تو مجھے لگتا ہے کہ خدشات ہیں اور اعتماد کی کمی دونوں طرف ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو کئی مرتبہ چھوٹ بھی دی، لیکن انہیں پتا ہے کہ جب بھی یہ مضبوط ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی کے گلے پڑتے ہیں، یہ بھی اور ان کا جو بھی ان کا کلوز جو کلک ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا کہ ان کے سر پہ دوبارہ سیرا مطلب ہے گلے میں ڈال دیا جائے گا، سر پہ تاج سجا دیا جائے گا. تو ابھی عشق کے بہت سارے امتحان ہیں، بہت سارے عشق کے امتحان ہیں. جی بالکل صحیح.
جی عادل صاحب، یہ جو بات کی عامر صاحب نے، سر اسلام آباد میں بھی کوئی بات تو ایسی ہی چل رہی ہے کہ جی اب الیکشن اگلی دفعہ ہوگا، شہباز شریف صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے، آگے بھی وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید شہباز شریف صاحب کو دیکھنا چاہے۔ اب تو بلاول بھٹو صاحب کا بھی ذکر نہیں ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے بیچ میں ایک بہت بات ہوتی تھی کہ جی اب تھوڑا سا اب وہ کم ہو گیا، پیپلز پارٹی والے دوست بھی تھوڑی سی مایوسی کی باتیں ہے نا، وہ ایک دم چینج ہو گیا ہے، اٹس آل اباؤٹ کہ اب شہباز شریف صاحب کی اتنی پرفیکٹ ریلیشن شپ رہی ہے، آگے بھی یہی بنیں گے۔ دیکھیں ان کی کیمسٹری بھی بڑی اچھی ہے، اور آج ہم ایک جو تقریب میں موجود تھے جو آئی ٹی وغیرہ کی، اس میں بھی دیکھا، جو مجھے اندازہ ہوا باڈی لینگویج سے، اور اس میں لیکن اس میں ہیپیلی ایور آفٹر والی کہانی ہے باڈی، آپ نے کیمسٹری کا لفظ استعمال کیا اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہیپیلی ایور۔ ہاں وہ اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی نواز شریف کے بغیر پرائم منسٹر بننا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ نواز شریف کا ہے، اگر نواز شریف واپس آئیں گے، سوچ کی تو پھر سوچنا تو نواز شریف صاحب نے ہے نا، شہباز شریف نہیں صاحب نے کیا دیکھیں سوچنا ہے؟ اس وقت پنجاب میں جو پی ایم ایل این کی صورتحال ہے نا، وہ صرف نواز شریف کے واپس آنے سے ہی ریوائیو کر سکتی ہے۔ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو میرے خیال میں فیوریبل ریزلٹ میں آتے نہیں دیکھ رہا پی ایم ایل این کے لیے پنجاب میں اس وقت جو سچویشن ہے، اور اوور آل پورے ملک میں سچویشن ہے۔ اور نواز شریف اگر وہ واپس آئیں گے اور وہ پوری مہم چلائیں گے، اور پی ایم ایل این کو اگر وہ الیکشن جتاتے ہیں، تو obviously وہ خود چاہیں گے کہ میں چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنوں۔ تو یہ ایک یہاں پہ ایک معاملہ ہے، اور بلکہ یہ آپ نے اپنے کالم میں ذکر کیا تھا کہ یہ دس از سم تھنگ وچ وی ول گیٹ ٹو سی، کہ آگے جا کے یہ معاملہ تھوڑی سی اس پہ کلیئرٹی اگر آتی ہے۔ اس وقت اس معاملے پہ پی ایم ایل این میں مجھے زیادہ کلیئرٹی نہیں آ رہی، آلدو جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہیں گے کہ جی 4th ٹائم پرائم منسٹر، اور ہمارے امیدوار جو ہیں وہ نواز شریف ہی ہیں، لیکن پاور کوریڈورز میں شہباز شریف کی کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے، اور خاصی مطلب مضبوط دلائل سے ہو رہی ہے کہ یہی بندہ جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ کیونکہ نواز شریف صاحب اگر آئے، دلیل یہ دی جاتی ہے، تو وہ 1.5 سال ٹھیک رہیں گے، پھر معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بگڑ جائے گا، تو وہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں۔ بالکل صحیح۔ عامر صاحب، یہ تو مطلب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا عادل صاحب نے، یہ کنفرم کر کے کہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے، پھر کہ اب ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، پھر شہباز شریف صاحب اور پی ایم نواز شریف صاحب۔ نہیں میں نے کسی کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیرا، لیکن عامر صاحب لاجیکل بات دیکھیں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سندھ کے علاوہ کہیں نہیں جیتی تو کیسے وہ پرائم منسٹر؟ جی عامر صاحب آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں میرے دو پوائنٹس ہیں میرے۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو الیکشن میں ان کا کرزما ہے، اس کو ہمارے بہت سارے ساتھی اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں 2 بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی وجہ سے۔ ایک تو لوگ دیکھتے ہیں جب اسحاق ڈار کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ اتنی بری رہی ہے کہ جب بھی آپ بجلی کا بل دینے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نوٹوں کی گڈی لے کے، تو آپ کی کہتے ہیں نظر میں ایک صورت آتی ہے، سمدھی کی صورت آتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کی وجہ سے جو ہیں فائنانس منسٹر ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ہیں کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں جو مہنگائی کا بوجھ ہے، یہ لوگوں کو، اور لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں گے اس معاملے میں جب الیکشن کیمپین چلے گی۔ پھر جو آپ بجلی کا بل بہت زیادہ دے رہی ہیں عارفہ صاحبہ، اس کی جو شروعات ہے ٹیڑھے پن کی، وہ میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکے۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم اے سی چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں بجلی، اب تو میں مطلب ہے واش روم میں بھی اندھیرے میں ہی میں کہتا ہوں منہ دھو لیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بجلی کے اس پہ ٹیڑھے پن کی بات کرتے کیپیسٹی پیمنٹس کی، تو سارے جو بجلی گھر لگے بغیر سوچے سمجھے، بغیر پلاننگ کے، انرجی مکس کا خیال کیے بغیر، وہ 2013 سے لے کے نواز شریف صاحب کا جو 3rd دور حکومت تھا 18 کے دور میں لگے۔ یہ 2 ایسے معاملات ہیں کہ جو ان کے پورا جو ایک ان کے بارے میں ایک سحر ہے نا کہ جی بڑے اچھے وہ کہتے ہیں انسان، وہ کہتے ہیں ترقی دیتے ہیں ملک کو، ان کی بڑی کیپیسٹی ہے، اس میں ہوا نکل جاتی ہے ان کی۔ یہ جو آج پاکستان سرکولر ڈیٹ میں ہے، اٹ از آل بیکاز آف نواز شریف، ٹھیک ہے۔ آج جو یہ مہنگائی ہے، اور جو آپ دوبارہ آپ نے ناک رگڑ کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے، معاہدہ توڑا کس نے؟ جو خراب کیا تھا وہ حساب دار نے کیا تھا۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس کا ووٹ پہ کیا اب یا الیکشن میں کیا فرق پڑے گا؟ وہ سنبھالنا پڑے گا۔ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نواز شریف کے اوپر بیگیج بہت ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جناب صرف پی ایم ایل این جو ہے، اگر آپ جب کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، تو پی ایم ایل نون کہاں پر ہے؟ وہ بھی صرف پنجاب میں ہے، اور اس بار پنجاب میں بڑی کھچڑی بنے گی، اس میں بہت سارے حقدار ہیں پنجاب کے، اس میں کیو لیگ بھی 2-4 سیٹیں لیتی ہے، آئی پی پی بھی آئے گی سامنے، انڈیپینڈنٹ کا بہت بڑا گروہ ہوگا۔
پی ٹی آئی ان اٹس بروکن سینس بھی وہ یہ نہیں ہوگا کہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گی. تو معاملے اتنے آسان نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی کی میں آخری بات کروں, دیکھیں پیپلز پارٹی کی ابھی تک امید ہے. پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں 2018 میں سیٹس لی تھی, اس بار اس سے زیادہ لے گی. اربن سندھ میں گین کرے گی, بلوچستان میں گین کرے گی وہ. بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عادل شاہ زیب صاحب سے اور عامر ضیاء صاحب سے. جی عادل صاحب, عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ بیگیج بہت ہے اور آپ اس کے اوپر نواز شریف کے بیگیج کی بات کر رہے تھے. دیکھیں آخری بار پی ایم ایل این کب پنجاب آ رہی تھی, شاید ہماری یادداشت میں بھی نہیں ہے. 88 سے آپ شروع ہو جائیں, اور اس میں ایسا ٹائم بھی آیا ہے جب بیوی کی شہادت ہوئی تو ہم نے سوچا شاید کراچی سے پشاور تک پی 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 سویپ کر جائے گی. اس میں بھی نواز شریف جو ہے پنجاب جیتے. پھر 18 کے الیکشن میں جسے انجینئرڈ الیکشن سمجھا اور مانا جاتا ہے, اس میں بھی پی ایم ایل این ایمرجڈ ایز اے لارجسٹ پارٹی. تو میں ان بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ پنجاب میں لگتا ہے نا, پنجاب کا ووٹر جو ہے وہ بڑا پریکٹیکل اور پریگمیٹک ووٹر ہے. 18 میں وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ نہیں تھا, اس کے باوجود, سب کچھ کے باوجود بھی پی ایم ایل این ایمرجڈ ایز اے لارجسٹ پارٹی. تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اگر واپس آتا, اور میں اگر لگا رہا ہوں, اگر وہ نہیں آیا تو مجھے اتنے زیادہ چانسز برائٹ پی ایم ایل این کے نہیں لگ رہے پنجاب میں. لیکن نواز شریف کی واپسی جو ہے اس کے بعد میرے خیال میں اگر وہ آ جاتے ہیں اور خود مہم چلاتے ہیں تو I'll be very surprised کہ اگر پی ایم ایل این ایز اے لارجسٹ پارٹی ایمرج نہ ہو پنجاب سے. صحیح. جی عامر صاحب, عادل صاحب کا آپ نے سنی بات, پی ایم ایل این has never lost پنجاب, اور اب پاکستان تحریک انصاف کی جو کمزور پڑی ہے تو پھر وہی والی بات کہ اب کسی نے تو جیتنا ہے نا. جی نہیں, وزن ہے ان کی بات میں. دیکھیں ظاہر ہم یہاں پر بیٹھ کے اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک کا اثر ہے یہ کہ اس میں بڑی وزن ہے جو عادل صاحب بات کریں. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہیں یہ ہم تصور کر کے بیٹھیں کہ پی ٹی آئی جو ہوگی وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. پی ٹی آئی کی جتنی نشستیں تھیں میرے خیال میں 66 یا 68 جتنی تھیں, تو وہ اگر آدھی بھی ہوتی تو ہوں گی. آئی پی پی ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہاں پر پی ایم ایل کیو ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اسپوائلرز بہت ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوں گے. اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس ملک میں اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک یا اینٹی پی ایم ایل نون ووٹ بینک بہت بڑا ہے, اور ایک جو ہے سمپیتی فیکٹر بھی ہے پی ٹی آئی کے پاس. تو چیزیں جو ہے وہ اس ڈائمنشن میں مت دیکھیں جو 2018 تک تھی صورتحال. 2018 کے بعد, اور ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا, اس پہ لوگوں کا غصہ بھی ہے, دکھ بھی ہے, اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی ایک فیکٹر ہے. اب پی ٹی آئی کو بالکل گلا گھونٹ دیں. آپ یہ تصور کریں کہ جی بیلٹ پیپر پہ بلہ نہ ہو. اگر فرض کریں کہ بھئی فرینڈلی میچ کرانا ہے, اکیلے دوڑنا ہے اس میں ریس میں, تو ٹھیک ہے, پھر تو الیکشن بھی کیوں کرائیں آپ. ایسے ہی مطلب ہے نومینیٹ کر دیں ان لوگوں کو, ان کے حوالے کر دیں اقتدار, یہ لوگ چلاتے رہیں. لیکن اگر آپ کو کریڈیبلٹی چاہیے الیکشنز کے اندر, انتخابات میں, تو پھر آپ کو ایک جو جینوئن اپوزیشن کی فورس ہے وہ بھی میدان میں چاہیے. ٹھیک ہے ہاتھ پیر باندھ کے ڈالیں, وہ ڈالیں گے ہمیں پتہ ہے, لیکن ڈالیں گے تو. اور اگر وہ ہوئی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سنگل لارجسٹ, اس کی جو میجورٹی ہوگی بڑی اس طرح کی ہوگی, اس کو سہاروں کی ضرورت پڑے گی. اور جب اگر وہاں پر مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کرتی ہے ساؤتھ پنجاب میں, ذرا سا بلوچستان میں سمجھتا ہوں سیٹس لے گی وہ, ٹھیک ہے, کے پی میں لے گی, تو اگر ان کی 6 سیٹس تھی پنجاب میں, اس کو ذرا سا وہ بڑھا لیتے ہیں تو وہ بھی ایک مطلب ہے خطرہ ہوں گے نون لیگ کے لیے. اور جب فنش لائن کی طرف لوگ دوڑیں گے تو ابھی تو 3 مہینے میں بہت کچھ ہونا ہے اس ملک میں. بہت بہت شکریہ. We'll be back tomorrow at the same time.